अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले मैं रोज़ ही भूल जाता हूँ कि प्लीज़ जो लोग नए मेरे व्यूवर हैं, जिन्होंने कर लिया ऑलरेडी सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए आते हैं तो प्लीज़ एक बटन ही रेड है वहाँ यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन का, उससे यू हैव टू ओनली पुश इट। तो अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो रिपीटिंग अगेन अगेन कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। देखिए, मेरा असल मौजू तो आज एक बहुत हसास मौजू है कि माशरे बनते कैसे हैं, बिगड़ते कैसे हैं। आम खबरों पे तो हम रोज़ ही बात करते हैं। मैं पहले वही करूँगा क्योंकि हमें हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, हमारी तरबियत है। मगर जहन में रखें कि जब आप अपने जहनों के साथ ज़्यादती करते हैं तो बेसिकली आप अपने साथ कर रहे होते हैं, अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली नस्लों को और अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। मेरा असल मौजू वही है, मगर पहले थोड़ा सा चस्का ले लेते हैं कि देखें, पहली गुफ्तगू तो वही होगी आसिम मुनीर इंटरनेशनल मीडिया से लेकर जहाँ देखिए आसिम मुनीर जो आज इंटरनेशनल मीडिया में छपा है। फिर कल अमेरिका ने जो बयान दिया, आपको याद होगा कि कल जब ये कहा इस प्रोग्राम में कि अमेरिका के कुछ आसिम मुनीर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ तशवीश पाई जाती है, तो जंग जियो के और डॉन के जो कॉरेस्पोंडेंट है वाशिंगटन में, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ लिया। तो जो जवाब आया वो मुतवक्का जवाब था कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, आर्मी चीफ की नॉमिनेशन और उनकी नोटिफिकेशन वटेवर, नथिंग टू डू विद अस। उन्होंने यही कहना था। मगर साथ में जो उन्होंने रिलेट करके कहा है वो बहुत अहम है। एक तो पहले जहन में रखें कि कल ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया, जो ऑलरेडी पहले से हुकूमत तो मुँह लगा ही नहीं रही थी, फ़ौज भी नहीं लगा रही थी। जब से जनरल फैज़ हमीद को पेशावर से कोर्ट से लेकर गए थे वापस, अगर आपको याद हो, मैं बहुत सारी स्टोरी पहले बता चुका हूँ कि पेशावर से जब भावलपुर ले गए, उसके बाद से 2021 में होने वाले मुज़ाकरात एंड ऑफ दी 21 में मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए थे। दिसंबर के एंड में 2 राउंड हुए, दोनों नाकाम रहे। तो उन्होंने ऐलान किया था कि जी अब हमले होंगे। अच्छा, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं सिर्फ खान साहब से रिलेट करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि कायद आज़म सानी है, ये बिल्कुल कायद आज़म सानी है मुझे अब कहने में, क्योंकि जब सच बोलने के टाइम पे आप सच नहीं बोलते, उस सच की कोई अहमियत नहीं होती। कायद आज़म का यही रवैया था कि जब मीटिंग होती थी कांग्रेस के साथ, जहाँ जहाँ बैठते थे, तो यही रवैया अपनाते थे जो खान साहब का है, और नई गुफ्तगू शुरू कर देते थे कि नहीं पहले ये करो, पहले ये करो, और ऐसे नहीं ऐसे होगा, और हम तो ऐसे ही करेंगे। बनाते हुए ये रवैया था तो मेरे मुंह में खाक, जाते हुए ख़त्म करते हुए ये रवैया है। वरना क्यास कैसे फैलेगा, बढ़ेगा कैसे। जिन लोगों को बुरा लगे वो तारीख़ पढ़ लें, उसके बाद बहस करने के लिए आ जाइएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर जवाब दे सकूँ। कि इकॉनमी जब डूब रही है तो असम्बलियाँ तोड़नी हैं, जबकि मैं अभी भी कहता हूँ करा दें इंतखाबात। 6 करोड़ रुपए पर सीट खर्च होते हैं, कोई बात नहीं। इस मुल्क में इतनी लूट मार होती है तो एक ये भी सही, खान साहब इस पर मुतसल्ली तो फिर भी नहीं होंगे, कोई नया पंगा निकाल लेंगे। अब नए आर्मी चीफ पर वही दबाव डाल रहे हैं जो पहले पे था। तो मैं भी आपको एक वीडियो भी जाते हुए दिखाऊंगा कि बाजवा को कैसे टका टोकरी किया इन लोगों ने। तो वही दबाव है कि कल मुबारकबाद दी है तो उसमें भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रोग्राम शामिल कर दिया है कि रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद को बहाल करें और फलाना करें। और पहले ही कह चुके हैं कि इंतखाबात की तारीख लेके दें। शेख रशीद कहता है कि छड़ी बदली है तो घड़ी भी बदल जाएगी। सारा कुछ मतलब अभी से दबाव में लेना शुरू कर दिया बुरी तरीके से। दूसरी तरफ तालिबान ने वो सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है, और तालिबान में जो वो लोग कर रहे हैं आपको पता है गुज़श्ता 1.5 साल से, और इन्हीं के दौर में मुज़ाकरात हुए थे, फैज़ हमीद से इन्होंने ही करवाए थे, क्योंकि ये तालिबान से नहीं लड़ना चाहते। मैंने बताया ना कि एक मुजाहिद जो अंदर स्प्लिट है फ़ौज में,
اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کا تھاٹ مائنڈ یہی ہے، اور اسی کے ذریعے یہ اپنے اصل ایجنڈے کو آگے بڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور غریب گھٹن زدہ مذہبی معاشروں میں یہ چورن سب سے زیادہ بکتا ہے۔ صبر شکر اللہ نے چاہا، کیونکہ کام نہیں کرنے دینا ہے نا، اور کام کے وسائل پیدا نہیں ہونے دینا ہے، اور کہیں پیدا ہوتے ہیں تو چھین لینا ہے۔ تو بہرحال امریکہ نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں کہ ہمارا جو ایک اسٹرانگ ریلیشن ہے پاکستان آرمی سے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، وہ آگے بڑھے گا، اور پاکستان فوج کو دہشت گردی کے حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ اس سے یقیناً نپٹے گی، اور ہم انکلوڈنگ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، اور دہشت گردی کے پس منظر میں پاکستان فوج سے تعاون چاہتے ہیں۔ یہ ایک مطالبہ ہے، اسے غور سے دیکھیے گا، اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے مگر ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ عاصم منیر کی جو تعیناتی ہے اس پہ، یہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، ان کی اپنی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو جن رپورٹرز نے یہ خبر ان سے لی، واجد سید ہیں جیو نیوز کے، اور ڈان کے انور اقبال، یہ ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد ایک پروگرام واشنگٹن بیٹ کے نام سے پروگرام بھی کیا۔ تو واجد سید نے، کیونکہ وہ سینئر ہیں انور اقبال، وہ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں اور سمجھتے ہیں معاملات کو، ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس جملے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے صرف نگاہ کیا، میں سمجھتا ہوں، اور کوئی کیا ریزن ہوگی مجھے نہیں پتا، یا ممکن ہے کہ اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہوں کہ اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے۔ ایمانداری کی بات تو یہی ہے کہ امریکہ اور کیا کہے گا، مگر اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں ہم، اور کتنا ایکسپریسو ہے یہ جملہ، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مگر میں یہی سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ جی، جس طرح سے اسلامی فوج کے ان کے اراؤنڈ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے حفظ قرآن کو، مگر میں لوگوں کو یہاں بتا دوں کہ میرے بڑے ماڈرن دوست وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو حفظ قرآن کرے، جو بچپن سے نمازیں پڑھتے ہوں اور خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، تو وہ داڑھی ضرور رکھتے ہیں، ایک سمبولک ہی چھوٹی رکھے۔ مگر حافظ صاحب جو ہیں ہمارے، یہ امریکن پاکستانی بچوں کی طرح جو یہاں خیال رکھیے گا، امریکہ میں مور دین 2000 سے زیادہ نئے حافظ ہر سال پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ جی رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے اب تو کہ پیسے بھی چلنے لگے، مسجد کو چندہ جاتا ہے بڑے پیمانے پہ کہ جی ہمارے بچے سے قرآن تلاوت کروائیے گا تراویح میں۔ تو بہرحال تو انہوں نے اپنی باڈی بھی بڑی فٹ رکھی ہوئی ہے، بڑے داڑھی بھی نہیں ہے، اور بڑے ماڈرن سے نظر آتے ہیں، تو لوگوں کو بڑی ہوپس بھی ہیں۔ مگر ان کو جو چیلنجز ہیں یہ طالبان سے لے کر اور اکنامک، دیکھیں اصل تو سربراہ وہی ہے نا، پورے ویسٹرن ورلڈ میں آج جو چھپا ہے کہ موسٹ انفلوئنشل، بلکہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ کسی نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایک بدترین ریاست میں ایک بہترین منظم فوج، یہ بہت حیرانی کی بات ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں، اور خان صاحب کا دباؤ جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اگر وہ نیوٹرل رہیں گے تو کیا ہوگا، بولیں گے تو کیا ہوگا، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں۔ کل آپ نے سنا ہوگا کہ حرمت سود کانفرنس ہوئی، مولانا فضل الرحمان اس پہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کو منا لیا ہے کہ جو اس میں عدالتوں میں ایک کیس ہے سود کے خلاف، اس کی بندش کے اوپر، اس پر حکومت کہیں وٹنس نہیں بنے گی اور کوئی اپیل نہیں کرے گی، اور اسحاق ڈار نے بھی تقریر کی ہے کہ ہم نے پہلے اس پر کوشش کی اور 5 سال میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس پر بہت بحث نہیں کروں گا، اس پہ کئی دفعہ پہلے بھی میں لوگوں سے گفتگو کر چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں کہ یہاں جو بہت بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں مسلمان، جو فائنانسنگ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سود کے خاتمے کی آج کی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں، آج کے انٹرنیشنل اکنامک سسٹم میں سود کے خاتمے کی بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طوائف کو حجاب نقاب پہنا کر پہلے حج کروایا جائے، پھر وہ آ کے دوبارہ دھندے پر بیٹھ جائے، یا جو ہمارے حاجی صاحب کرتے ہیں کہ ملاوٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، واپس آ کے دوبارہ اسی دھندے پہ ملاوٹ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی سود کے خاتمے کی بات ہے۔ چاہے ایک لمحے کو مان لیں جی آپ نے ختم کر دیا، آپ 4.1 ٹریلین روپیز تو صرف قرض کی واپسی میں سود کی مد میں دیتے ہیں۔
وہ کیا کریں گے؟ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ کام کریں گے، انٹرنیشنل بینکنگ آپ کے ساتھ کام کرے گی. اور یہ سود کا خاتمہ چاہتے کیسے ہیں؟ میں ایک بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بینک ہے آپ کے ہاں، میزان بینک، میں نام لیے دیتا ہوں. آج مجھے بتایا لوگوں نے کہ جی وہ آپ کو بغیر سود کے اسلامی بینکاری آپ کے ساتھ اسلامی قرض کیسے دیتا ہے کہ آپ نے جو رقم لی ہوتی ہے، ایک تو اس کا کولیٹرول تو سبھی لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ہے کیا دکھانے کو، کہ اگر آپ کھا گئے تو کیا ہوگا، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے. مگر آپ کے ساتھ جو اسلامی بینک کہنا چاہیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ پرافٹ میں تو شریک ہوتا ہے. جب تک پرافٹ بن رہا ہے کوئی بات نہیں، جو ایک سرٹن پرافٹ اس میں بھی بات بالکل سود جیسی ہے، لفظ ہٹانا ہے آپ نے بس. اور اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ پورے ذمہ دار ہیں جو پیسے بینک نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو اسے سوچیے گا بیٹھ کر. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے بہت تیزی سے. طالبان میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان آپ کے گھر گھر آ چکے ہیں. وہ پہاڑوں سے نیچے آئیں نہ آئیں، وہ ایک مخصوص علاقے تک رہیں، ان کی فصل تیار ہے، بس سر کٹنے ہیں، دیکھنا ہے کب کٹنے ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتا ہوں جس پر میں نے بات کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے پاکستان میں کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس شروع ہو رہی ہے. یہ اردو کی ترقی، ترویج اور اس کی تشہیر اور ساری چیزیں اس میں ڈال لیجئے کہ کلچر سب ڈال دیا ہے. پہلا تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ خود اپنے اراؤنڈ میں نوٹ کر لیں کہ اردو کتنی ترقی پا رہی ہے. فیس بک نے ترقی دی ہے، اور وہ ترقی یہ دی ہے کہ غالب کے شعر کی بھی پیروڈی غالب کے نام سے موجود ہے. جان ایلیا کا اگر فیس بک نہ ہوتی تو جان ایلیا عام آدمی میں انٹروڈیوس ہی نہ ہوتے، کیونکہ لابنگ کا گیم ہے نا. انہوں نے مجھ سے کہا، اور انمشہور جیسے لوگ صاف کہتے تھے کہ بھئی ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم بڑے شاعر تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہاں پر جو اہتمام ہے اس کو بھی بڑے غور سے دیکھیے گا. میں بہت سی باتیں نہیں کہوں گا، بہت میرے اراؤنڈ میں لوگ ہیں جن کے دل دکھ جائیں گے، سچائی کوئی نہیں ماننا چاہتا. اچھا پھر کرواتا کون ہے یہ دیکھیے گا. ہاں میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اردو کی اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ میری شادی 32 سال پہلے ہوئی تھی. تو میری وائف کو 38 کے بعد 39 جو ہے نا وہ 39 کہنا نہیں آتا تھا. انہیں نہیں پتا تھا کہ اردو کی گنتی 38 کے بعد کیسے پڑھی جاتی ہے یا یاد ہوتی ہے. اور آج گلی گلی جو اسکولوں کے محلے کھلے ہوئے ہیں، ان کی فیسیں، اور جو سرکاری اسکول جہاں کراچی میں یا سکھر میں اردو پڑھائی جاتی ہے یا پنجاب میں، ان کی جو حالت زار ہے وہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے. اور دوسرے پھر بہت غور سے دیکھیں کہ جو سماج میں تضادات ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے نا. اردو بولنا بنگال میں لگا کے دیکھی تھی تو فارغ ہو گئے تھے ان کا، کیونکہ بہت بڑی کلچر تھا ان کی اکثریت تھی، ان کی لینگویج کا رسم الخط تھا اپنا. یہاں تو کچھ نہیں تھا نا. یہ جو اردو کا رسم الخط ہے یہ بھی مانگے تانگے کا لشکری زبان آپ نے سنی ہوگی. جو اس میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں کے جو انٹرویو میرے پاس ہیں، اگر میں سنا دوں، کاش میں سنا سکتا آپ کو، کیونکہ میں نے جب چھاپے نہیں تو مجھے شرم آنی چاہیے اب ان پر بات کرتے ہوئے بھی. تو اچھا یہ جتنے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں ان میں ایک بڑی اکثریت تو اپنے گھروں میں خود انگریزی بولتی ہے، اور یہ ایک مخصوص اشرافیہ ہے. لیکن پاکستان میں جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ عام آدمی سے کٹ جاتا ہے، اس کا کوئی کلچر بھی عام جو ریگولر کلچر ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور یہ ایک مخصوص کلاس بن جاتی ہے اور جو بن چکی ہے. اور کچھ لوگ لابنگ کے تھرو بلائے جاتے ہیں جو دنیا بھر سے بلائے جا رہے ہیں. اگر ان کے کارنامے آپ دیکھیں گے، ان کا کام دیکھیں گے تو آپ حیرانی سے بس آپ کا دم ہی گھٹ جائے گا. تو اس روشنی میں یہ ایک دھندا ہے، کاروبار ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی اسپانسرشپ ہے. اچھا جو صاحب اس کو مینیج کر رہے ہیں آرٹس کونسل، ان کا نام ہے کیا نام ہے ان کا، میرے ذہن میں اس وقت نام بھی نہیں آ رہا، احمد شاہ صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں متفقہ علیہ رائے ہے. جو ان کے قریب کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں بہت چالاک ترین آدمی ہے، مال بنا لیا ہے، کھربوں پتی بتائے جاتے ہیں. اور جعلی ووٹ کے تھرو
انہوں نے قبضہ اپنا رکھا ہوا ہے، اور جتنے بھی جینون لوگ تھے وہ ان سے مقابلہ کر کے ہار چکے ہیں۔ اچھا، موصوف نہ شاعر ہیں، نہ ادیب ہیں، نہ اداکار ہیں، نہ صحافی ہیں، کوئی کوالٹی جو آرٹ کے نام پر کہیں پر آتی ہو محترم میں نہیں ہے۔ مگر پورے پاکستان کے صحافی، شاعر، ادیب، میرے ایک انتہائی قریبی دوست، میں نے ان سے پوچھا احمد شاہ کے ساڈا اپنا تو بڑا یار ہے گا نا، میں وہیں چپ ہو گیا۔ موصوف، ابھی میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ اپنے مخالف اپوزیشن کو ووٹ بھی رجسٹر نہیں کرنے دیتا۔ اچھا، ان کے خلاف سب ہار چکے ہیں کراچی کے۔ اچھا، ان کا کارنامہ عظیم یہ ہے کہ یہ انسانی موریلٹی کا عجیب ترین واقعہ ہے کہ محترم نے آرٹس کونسل میں ایک بلڈنگ پر تختی، اپنے نام کی تختی خود لگا لی، اور ان کے کاروبار دھندے کیا ہیں وہ، کیونکہ آپ کا دیکھیں سماج ٹوٹ رہا ہے نا، ختم ہو رہا ہے، تو صرف ریاستی ادارے نہیں، آپ کے سارے ادارے ٹوٹ چکے ہیں۔ کرپشن، بدنیتی، بد انتظامی ایک خاصہ ہے آپ کا۔ اچھا، وہ اب امریکہ بھی آ رہے ہیں عالمی اردو کانفرنس کرنے کے لیے، اور میں اس کی اب ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، میرے دوست ہرٹ ہوں گے، اور اس کو جو اسپانسر کر رہے ہیں ان کا بھی اپنا خاص کلچر ہے، میں ابھی نام نہیں لوں گا۔ اچھا، یہاں پر جو اردو کا حال ہے وہ میری ایج تک کے لوگوں کے درمیان موجود ہے، وہ آلریڈی ان کا اپنا کلچر ہے، اور وہ کلچر کیسا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، مگر وہی کلچر ہے، انہی کے لوگوں کو درمیان میں جمع ہو کے فروغ دکھا دینا ہے، مال بنا لینا ہے، اسپانسرشپ ہے، اور پھر یہاں کاروبار ہیں، دھندے ہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں، تعلقات ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں آپ اپنی جمہوریت کا کہ جہاں پر قبضہ ہو جائے آرٹ کونسل پر، اور جہاں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہوں، کہ اگر میں فاطمہ ثریا بجیا، معین اختر سے شروع کروں، مشفق خواجہ سے لے کر سینکڑوں نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ بلڈنگ کس کے نام پہ ہوئی؟ احمد شاہ کے، جو نہ سن آف سویل ہے، نہ کراچی میں پیدا ہوا ہے، نہ شاعر ہے، نہ ادیب ہے، مگر بدمعاش ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اور سندھ کے بدعنوان کرپٹ جو اشرافیہ ہے ان کا بھی دوست ہے، اور انہی سے مل کے دھندا کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مگر سب اس سے خوش ہیں، سب مجھ جیسے دو چار ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، کیونکہ میں بھائی اصل کارنامہ بتاؤں گا، آخری بات یہ ہے کہ جو محترم نے بلڈنگ بنائی ہے احمد شاہ بلڈنگ، اور ان کے کارناموں پر ایک ہائی کورٹ کراچی میں ایک اپلیکیشن بھی پڑی ہوئی ہے، مگر رجسٹرار آگے نہیں بڑھنے دیتا، کیونکہ موصوف بہت پاورفل ہے، میڈیا بھی ساتھ ملا ہوا ہے، میڈیا نے روز پروموٹ کرتا ہے، دانشور کے طور پہ پیش کرتا ہے، مگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کتنے دانشور ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی آرٹس کونسل جو اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، 250 لوگوں کو بلوایا جا رہا ہے، 4-5 سٹار ہوٹل میں ٹھہروایا جائے گا، ان کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ میں پہلے آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ تصویر دیکھیں۔ یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یہ ٹھٹا سجاول میں مایہ سندھی ادیب مشتاق کاملانی ہیں، جو فرفر انگریزی بولتے ہیں، جو پنجابی، اردو، فارسی بالکل مادری زبان کی طرح بولتے تھے، آج کل بھیک مانگتے ہیں سجاول کے بس اسٹاپ پر اور ٹھٹا کے بازاروں میں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو، تو لوگ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ میں تمام انسانیت پر طنز ہوتا ہے۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے مکان پر قبضہ ہو گیا۔ وہ جو سندھی ڈے مناتے ہیں، کلچرل ڈے، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی حکومت میں اور اس آرٹس کونسل کی موجودگی میں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ روز نظر نہیں آتا اور وہ سندھی ہے،
اندرون سندھ سے تعلق ہے اس کا، اور آپ کے میڈیا میں سندھی انٹلیکچوئلس کا کتنا حصہ ہے، یا بلوچیز کا، یا پشتون کا، یا اب اردو اسپیکنگ کا بھی، تو وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور آپ کو یقین نہ ہو تو جا کر یہ دیکھ لیجئے گا یہ 15ویں عالمی اردو کانفرنس میں، کیونکہ اس میں اب سندھی کلچر پہ بھی بات ہوتی ہے، بلوچی پہ بھی، کیونکہ اب وزارتیں پیسے دیتی ہیں، مجبوراً کرنا پڑتا ہے، اور جس طرح ہوگا وہ جا کر خود دیکھ لیجئے گا. میرے پاس اتنا نہ آپ سنتے ہیں نہ سنانا چاہیے کہ یہ مشتاق کاملانی، جنہوں نے گھوٹی فضا کے نام سے ضیاء الحق کے دور میں افسانہ لکھ کر ادھم مچایا تھا، جن کی کئی کتابیں ہیں، ہندوستان میں تراجم ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر، اور ایک عظیم کہانی نگار ہے یہ. کل یا پرسوں ناصر ادیب جنہوں نے مولا جٹ لکھی ہے، ان کو تو آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ مولا جٹ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. سہیل وڑائش کے پروگرام میں تھے وہ ایک دن جیو کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ تشدد پر فلمیں بناتے ہیں، اسے فروغ دیتے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں ان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو وہاں سیاست پر، وکیلوں پر، ریاست پر کسی پہ بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور میں اگر ادیب نہ ہوتا تو ڈاکو بنتا، چور بنتا، کیونکہ یہاں نظام وہاں تک خراب ہو چکا ہے کہ ایک تھپڑ جب کوئی مارے گا تو اب دوسرا گال تو نہیں پیش کریں گے نا. لوگوں کی انت ہو گئی ہے، تھک چکے ہیں لوگ. لوگوں کا غصہ، میں ان لوگوں کا غصہ نکالتا ہوں، کتھارسس کرواتا ہوں جو اس سسٹم سے پاگل ہو چکے ہیں، جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ انٹرویو دیکھیے گا، ایک تاریخی انٹرویو ہے کہ وہ جب بتاتا ہے کہ جب ادیب کو، شاعر کو جو ذہن بناتا ہے، جو معاشرے کا مین کہنا چاہیے سول ہے، جو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ اس کے پیسے دینے کے لیے جب وہ پیسے اپنے ضرورت بتا کر مانگتا ہو کہ میری ماں بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری گاڑی خراب ہے، وہاں کیا کرے گا آدمی؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے یا کوئی پوچھتا ہے؟ میں بہت نہیں بولوں گا. میں تو یہ جو 250 شاعر، ادیب، دانشور، اداکار، یہ ہمارے ملک کے نامور لوگ، ان کے ضمیر پر یہ بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ مشتاق کاملانی کی تصویر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ آرٹس کونسل ایک حکمران اشرافیہ کے ایجنٹ کے لیے کس طرح یہ خود کو، اپنے آپ کو ایندھن کے طور پہ پیش کرتے ہیں. بس میں اس حوالے سے آپ کو ان کی ایک کتاب کا ایک کوٹ سنانا چاہتا ہوں، انجوائے کیجئے. وہ کہتے ہیں اگر خدا نے منہ میں زبان رکھی ہی ہے اور اسے تم سچ کہنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو، اسے کاٹ لو. اور ہاں، جہاں اتنی محنت کرو گے وہاں ایک کام اور کر لینا، اپنی یہ ناک بھی کاٹ لینا، تاکہ انسانیت کو تم پر کوئی شرم نہ آ سکے. یہ ہے مشتاق کاملانی جو سڑکوں پہ پڑا ہے، اور اس آرٹس کونسل میں اربوں روپیہ خرچ ہونے جا رہا ہے. اور ایسے جانے کتنے پڑے ہیں، کتنے رول رہے ہیں، اور کیسے کیسے رول رہے ہیں. بعض اوقات سینہ پھٹ جاتا ہے اس معاشرے کے حالات زندگی دیکھ کر، لوگوں کی بے حسی دیکھ کے، بے شرمی، بے ضمیری دیکھ کر. یہاں 15ویں کانفرنس میں ڈانس ہوں گے، گانے ہوں گے، لالو کھیت کو، اورنگی ٹاؤن کو پتہ بھی نہیں چلے گا. مباحث ہوں گے کتابوں پر جہاں پڑھی ہی نہیں جاتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. شام کو جام لنائے جائیں گے اور کلچر کی ترقی ہو جائے گی. جس معاشرے میں کتاب کا وجود مٹ چکا ہو، جس معاشرے میں یہ بحث ہی نہیں ہو رہی کہ قومیتوں کے درمیان تضادات کیا ہیں، بوت کیا ہے. اس اکنامک کے ساتھ اس ریاست کی زیادتیوں نے لوگوں کو کھڑا کہاں کر دیا ہے. وہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں کہ آپ بطور قوم وہ ایک ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. یہ لادا ہوا کلچر
بات کرتے ہیں عالمی کانفرنس کی. میں بحث نہیں کرنا, ویڈیو کی بات ہے, نہ کاش کوئی لیکچر ہو تو پھر بات کی جائے, پتہ چلے. تو اینی وے کہ جانے والے جرنل پر کیا خوفناک دباؤ ہے پی ٹی آئی کا, اور کس طرح اسے رسوا کیا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں اجازت سے پہلے, وہ اجازت چاہوں گا مگر وہ کلپ آخر میں آپ دیکھیے گا, انجوائے کیجیے گا کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب آیا. اچھا جوئی صاحب یہ بتائیے گا, کل اسپیک کی چینج ہو رہا ہے, اسپیک نے آرمی چیف کو اسپیک دے دیا جنرل باجوہ نے. 6 سالہ دور میں کوئی جنرل باجوہ کے اچھے کارنامے آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کیے ہو؟ کل کر رہے ہیں جو اسٹک دے رہے ہیں. ہاں جی, اچھے کارنامے.